गेस्ट स्पीकर, उनका मुख्तसर तो तारुफ आप लोगों के सामने पेश कर दूँ। ZVM कॉलेज से फारिग डॉक्टर कुमकुमामुद्दीन फारूकी सर आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जो कि शोबे माहियतुल अमराज के प्रोफेसर हैं और इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा इसके जो है तो प्रिंसिपल भी हैं। सर की शख्सियत में तो सर से भी पहली मरतबा हम लोगों की आज मुलाकात हो रही है, लेकिन सर को मैं इस शेर के साथ में यहाँ पर आवाज़ देना चाहूँगा कि वो अपने दरीचों से झांकता कम है, वो अपने दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी हैं, राब्ता कम है। तुम इस खामोश तबीयत पर तंज मत करना, वो सोचता बहुत है, बोलता कम है। डॉक्टर फारूकी साहब, कुमकुमामुद्दीन फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हिमालय जो आपने कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उनको उनमें से बहुत कम लोगों को जानता हूँ। मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर उनको कुछ कहने का मौका दिया। इसके बाद में मेरे साथ आए रफ़ीक साहब MCN मेंबर, मेरे साथ एहसान फारूकी साहब, फारूक इस्लाम साहब और अकोला बालापुर पातूर से आए हुए तमाम अतिबा इकराम और डॉक्टर्स। वैसे बेसिकली मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, मेरा वतन बसमत नगर नांदेड़ पढ़ने के बीच में वाक़ वहाँ का। मेरी यूनानी की तालीम ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज से ही, मैं वहाँ के फ्रंटल बैच का हूँ। 1984 MD 2007 में फिर मैंने वहाँ से किया। मैं पिछले 20-22 साल से गुलबर्गा में, पहले वहाँ एक टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज था, उस यूनानी मेडिकल कॉलेज में रहा। 2007 में फिर MD के लिए गया, फिर MD पास होने के बाद मैं पूना में रहा 2017 तक। 2017 में जब इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम हुआ तो फिर वापस जो है तो गुलबर्गा आया। मेरा अपना तरीक़े इलाज हमेशा ये रहा, मेरे को जो पढ़ाई के दौरान से ही जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात रहे, हमेशा जो है तो अभी भी कुछ है ऐसे मेरे साथ में, वो पार्टनर्स भी हैं जो बालापुर वगैरह के हैं, वो जानते हैं, जैसे फैयाज है और भी भरा जो भी हैं वो लोग जानते हैं कि हम उस वक्त से याद यूनानी वो, तो वहाँ की वो चीज़ ही जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रही। कॉलेजेस में भी ज्वाइन करने के बाद में, कॉलेजेस में पढ़ाने के साथ साथ कॉलेज में ही प्रैक्टिस, फिर अपनी जर्नल प्रैक्टिस, तो कॉलेज के OPD में पेशेंट्स, इस तरीके से जो है तो यूनानी की एक शुरुआत। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो रखी गई है, आप तो जानते हैं कि हकीम अजमल खान साहब के बारे में ज़्यादा बोलने की मैं नहीं समझता, आप लोग सब जानते हैं क्या शख्सियत थी, क्या है क्या नहीं जैसा। लेकिन यूनानी तरीक़े इलाज की अगर हम बात करते हैं, यूनानी तरीक़े इलाज के अंदर हमको
اس کا جو بیسک ہے، فنڈامنٹل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. معافی چاہتا ہوں، ہم پریکٹس تو کرتے ہیں، بعد میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ رزلٹ نہیں آیا، ایک دوا سے رزلٹ جلدی نہیں آتا ہے، یہ ایسا خیال چلا جاتا ہے. لیکن میں اپنا پرسنل نظریہ الحمدللہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جتنی دیر میں جتنا اثر ہو سکتا ہے الحمدللہ یونانی سے بھی اتنی دیر میں اتنا اثر ہو سکتا ہے. کامن ڈیزیز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں. لیکن ہم جب ہمیں بتایا گیا کہ اسباب کے بارے میں بولیے، علامات کے بارے میں بولیے، یہ اسباب علامات کو سمجھنے سے پہلے ہم کو امور طبیعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا بیسک ہے. کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا: آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان 4 چیزوں سے پیدا کیا اور ان 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مزاج رکھا ہے. گرم، میں تھوڑا مختصر آپ کو بتاتا چلتا ہوں. گرم، سرد، تر اور خشک. اب جب ہم اس چیز کو پہ غور کرتے ہیں یہ مزاج کے ساتھ میں، تو امور طبیعہ کے اندر 7 چیزیں ہیں. اگر ان 7 میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال دیا جائے تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ایک ایک چیز کو ایک ایک اس چیز سے بنا کے رکھا ہے. ان 7 چیزوں، ان عناصروں سے ہمارا مزاج بنا، یعنی ٹیمپرامنٹ کا وجود آیا. جب یہ وجود آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کے اندر رطوبتوں کو دوڑا دیا. یہ جو رطوبتیں ہیں یہ ہوتے ہیں ہمرس، یعنی اخلاق، خلط جس کو بولتے ہیں. یہ بتاؤں ہم 4 خلط ہوتی ہے: خون، دم، صفرا، بلغم اور سودا. بلڈ، فلغم، یلو بائل اینڈ بلیک بائل. یہ 4 چیزوں کو دوڑانے کے بعد میں اللہ نے یہ حکمت اپنایا کہ یہ تو میں نے اس میں جسم میں داخل کر لیا ہوں، لیکن ان کو روکنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو اللہ نے اپنی حکمت سے اعضاؤں کو پیدا کیا، یعنی بنایا، اور ان اعضاؤں کے اندر ان رطوبات کو رکھ دیا. اس کو رکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اتنی چیز تو بن چکی ہے لیکن اس میں کچھ قسم کی حرکت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے روح، جس کو نیموس کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کو داخل کیا. لیکن جب تک بھی جسم انسانی میں حرکت کا احساس نہیں، تو جب اس کے جسم میں اس ارواح سے ہوا کو پیدا کیا، انہیں پاور پیدا کیا. پھر جب حرکت پاور پیدا ہو گیا تو اس جسم انسانی کو حرکت میں لے کے آ گیا، یعنی کہ افعال لے کر آ گیا. یہ 7 چیزیں ہیں. ان 7 چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب ان 7 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز آپ نیچے اوپر کر کے دیکھ لو تو انسان کا وجود. اب ہم یہاں جب مرض کی بات کرتے ہیں، اسباب کی بات اگر کرتے ہیں، عمر طبیعہ کے بعد کا جو علم ہے اور طب کی جو تعریف ہے وہ ہے بدن انسان. تو عمر طبیعہ میں ہم کو مزاج کے بارے میں اگر نالج ہو گیا، گرم ہے، سرد ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اگر اخلاق کے بارے میں ہم کو نالج نہیں ہے. اب اخلاق کے بارے میں نالج لینے کے لیے ہم کو مرض کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو مرض جو پیدا ہوتے ہیں، مرض سوء مزاج مادی
اور سو مزاج سادہ، یعنی سردی لگ گئی اور باہر جا کے آئے، سردی میں گھوم کے آئے، ہو گیا۔ مادی کے اندر کوئی مٹیریل ہے جو جسم انسانی کے اندر پیدا ہو کر اس آرگنس کے اندر غیر طبیعی کیفیت ایبنارملسی پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ یہ اخلاق ہم جو روزمرہ کی غذائیں کھاتے ہیں، یہ روزمرہ کی غذاؤں سے ہی یہ اخلاق ہمارے جسم انسانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ چار ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا بھی اپنا مزاج ہے۔ جیسے خون ہے یعنی دم ہے، دم کا مزاج گرم و تر، ہاٹ اینڈ موئسٹ۔ بلغم سرد و تر، کولڈ موئسٹ۔ اس طریقے سے صفرا یلو بائل، گرم خشک، ہاٹ اینڈ ڈرائی۔ اسی طریقے سے سودا جو بلیک ہوتا ہے، اس کا مزاج ہے سرد و خشک، کولڈ اینڈ ڈرائی۔ یہ چاروں خلط اگر نارمل کیفیت میں، نارمل حالت میں آپ نے کھائی ہوئی غذاؤں سے اگر بن رہے ہیں تو صحت کی تعریف یہی ہے کہ اس سے آپ کے جسم انسانی کے اندر صحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ان کے اندر یعنی خون ہے، خون کے اندر اگر غیر طبیعی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، بلغم کے اندر غیر طبیعی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، صفرے کے اندر غیر طبیعی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، سودے کے اندر غیر طبیعی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ چاروں میں سے کوئی جو بھی خلط غیر طبیعی ہوگی اس کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی غلبے والی بات آتی ہے۔ ایک خلط آپ کا اپنا جیسے مزاج اللہ نے جو بنا دیا، یا آپ کا مزاج ہے، کسی نے یہ کر لیا، آپ نے اپنا رائم کر لیا کہ میرا مزاج ہار ہے، تو آپ کا مزاج ہاری ہے، مگر آپ کو بھی سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے تو خلط کا غلبہ۔ اب خلط بن رہی کس چیز سے ہے؟ جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم غذاؤں کو صحیح استعمال کریں، یہ میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں، میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز، خاص طور پہ لیڈیز پیشنٹ زیادہ ہیں، بیٹھتے کے ساتھ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ خالہ ناشتہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ اب اپنے کو آج کل معلوم ہے کہ خالہ ناشتہ 12-1 بجے کرتے ہیں، سب گئے بات، سب کا ہوئے بات، جب کرتے 11 بجے تو خالہ 11 اٹھتے، صبح 6-7 بجے سے اٹھ کے خالہ 11 بجے تک کیا کرتے؟ اٹھتے کیوں چائے پیتے ہے، کامن نہیں۔ اب اٹھتے انہوں چائے پی لیے، 11 بجے تک کیا بھی نہیں کھائے، وہ چائے نہیں، 11 بجے تک ان کی حالت کیا کرتی ہے؟ تو میرے پاس پیشنٹ آیا، میں سب سے پہلے بولتا ہوں خالہ 2 کام پہلے اگر سنتے ہیں تو آگے کی بات، نہیں تو پھر خدا سیدھا ڈائریکٹ یہی اصول ہے، چاہے کوئی ہے بولے، جیسے خالی پیٹ کی چائے چھوڑ دینا خالہ، ناشتہ 9 بجے کے اندر کر لینا، جو بھی آدھی روٹی پاؤ روٹی باسی کیوں نہ ہو، ناشتہ کر کے، اگر چائے کی بہت ہی عادت ہے ناشتہ کر کے چائے۔ تو ہم کیا کرتے، علاج کرنے کے لیے آسان، میں معافی چاہتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس پرہیز کی بھی کتنی اہمیت ہے،
غذا کی کتنی، غذا کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہی اخلاق اگر اس غذا کو آپ اس کو صحیح طور پر اگر دیں گے تو یہ اخلاق اگر صحیح بنیں گے تو اس کے جسم انسانی میں صحت برقرار رہے. دوا اپنی جگہ پر، دوا تو کام کرے، دوا بھی جب بھی کام کرے گی. غذا دیتے چلے جا رہے، غذا کی مقدار 10 گرام کی ہے، ہماری گولی 1 گرام کی ہے. وہ 10 گرام کب تک کاٹیں گے؟ ادھر وہ بناتے چلے جا رہے ہیں، ادھر گٹکے کھاتے چلے جا رہے ہیں، ادھر دوا دیتے چلے جا رہے ہیں. گٹکا 5 گرام کا جا رہا ہے، یہ دوا 1 گرام کی جا رہی ہے. کہاں سے رزلٹ آتا؟ تو یہ جو چیز ہے، جب تک آپ اخلاق کو صحیح طور پر نارمل کیفیت میں پیدا ہونے کی طرح کی جو غذائیں اگر استعمال کرائیں گے تو وہ صحت حاصل. تو اب ایک ایبنارملسی آ رہی ہے، جتنا زیادہ اس میں بنتی ہے تو وہاں پر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی خلط بڑھ گئی ہے، کون سی خلط بڑھ گئی ہے. جیسے اسکن ڈیزیز کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم لوگ اکثر، میں معافی چاہتا ہوں، اسکن ڈیزیز ہوتے ہی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آیا پیشنٹ بیٹھتے کے ساتھ میں مصفیات کا خیال آ جاتا ہے. مصفیات بھی نہیں، مصفیات بھی ہے کہ مجھے بھی نہیں آیا. ڈائگنوسس ہے. سوریسس کے اندر آپ دیکھو اس کی ڈائگنوسس. جب آپ کے پاس پیشنٹ آیا اسکن ڈیزیز میں، جو بھی کالجز میں اسکن ڈیزیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ بنا ہے ابھی جلد و تنزیات کا، اس کے اندر باضابطہ اسکوپس رکھا ہوا. چاروں خلط متاثر ہوتی ہے. دم بھی متاثر ہوا، خون بھی متاثر ہوا، بلغم بھی متاثر ہوا، صفرا بھی ہوا، سودا بھی ہوا. لیکن اس چیز کی صحیح تشخیص نہ کرنے کے نتیجے میں اور صحیح دوا نہ ملنے کے نتیجے میں میرا اپنا پسند ہے کہ وہاں پر جو ہے تو ہم کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر سوریسس والا پیشنٹ بوڑھے یا کوئی بھی ڈیزیز کا، اسکن ڈیزیز کا کوئی پیشنٹ آ رہا، آپ سب سے پہلے اس کا کلر دیکھیے. قریب سے بہت میکروز کیا لگا رہا تھا نا، گلاس، میگنیفائنگ گلاس یا نہیں. اگر آپ کو پورا ریڈنس نظر آ رہا ہے، بالکل ریڈنس، پورا لال نظر آ رہا ہے، تو اس کا علاج بتاؤں گا. اسی طریقے سے اگر اسکن دیکھنے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر پورا پیلا پن نظر آ رہا ہے اور آتا ہے، تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر صفرے کا زیادہ ہو گیا ہے، ایلو زیادہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوریسس میں کھرن گرتی ہے سفید، یہ بلغم. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسکن ایک دم سے جو ہے تو بلیکنیس، کالی ہو جائے گی، سیاہ، ایک دم سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی. یہ سودائیت، بلیک بائل ہونے کی. اب یہ پارٹ کے حساب سے الگ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ بلغم، خون جب غیر طبیعی ہوتا ہے تو غیر طبیعی اپنے طور پر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسری خلطوں کو بھی لے کے غیر طبیعی کرتا ہے. تو اگر جلن بہت زیادہ ہے، کھجلی بہت زیادہ ہو رہی ہے، خراش بہت زیادہ ہے اس مقام پر، تو آپ کا یہ خیال ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے تو دم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے صفرے کے اندر بھی رہے گا، لیکن صفرے کی جو خراش رہے گی وہ اور خون سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ صفرے بھی خون سے زیادہ تیز ہے اور خون کو پتلا بھی کرتی ہے. باقی تمام خلطوں کو یہ خلط پتلا کرتی ہے، اس کی یہ خاصیت ہے. تو اگر آپ جب دیکھیں گے کھجلی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کا اندازہ کر لیجیے کہ یہ
اس میں اور ایک چیز ہوتی ہے, جانتے بھی ہوں گے, آپ نے فردوس حکمت میں پڑھے ہوں گے, چاند سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ مارک کریں, دیکھیں, ہم تو مارک کرتے ہیں 15 دن اور 15 دن. چاند کی 1 تاریخ سے, جیسے آج 1 تاریخ ہے چاند کی, آج رجب کی 1 تاریخ ہے, آج سے آپ 15 تاریخ تک دیکھیے اس کی, پھر 16 تاریخ سے 29 تاریخ تک دیکھیے. خراش زیادہ ہوگی, زیادہ پریشان رہے گا, اور پھر 15 تاریخ کے بعد کم. تو اگر خون کے غیر طبیعی ہونے سے یہ اگر سوریسس آپ کا ہوا ہے, آپ نے اپنا اس کا ڈائگنوسس کیا ہے, دیکھیے باقی علاج بھی تدبیر کی چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اگر آپ اورلی اس کو اگر کوئی دوائیں دینا چاہ رہے ہیں, اورلی کے اندر یہ ابھی میڈم نے جیسا لیک تھراپی کے بارے میں بتایا, میرا اپنا ہوا ہوگا, میں نے تو لگایا نہیں زیادہ, لیکن جہاں تک بتایا ہوں, خونی کے اندر ناکام کرتے ہوئے سوداوی کے اندر اتنا ہی زیادہ بہترین کام کرتے. یہ تو خون غیر طبیعی ہو گیا, آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کی غذاؤں کو پہلے تو غذاؤں پہ تبدیلی کیجیے. کیا ہے غذاؤں میں تبدیلی؟ آج کا کام ہم تو وہ پہلی فرصت میں وہ بھی بند کر دیں گے. چکن, دیسی چکن کھا سکتے, گورانی چکن کا مسئلہ نہیں. وہاں کرناٹک میں جواری بولتے ہیں, آپ نے تو گورانی بولتے ہیں, وہاں جواری بولتے ہیں. اس کا مسئلہ نہیں, اس کے انڈے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ کھا سکتے. لیکن یہ والا چکن پہلی فرصت میں بند کر دیں. پھر اب بعضی چیزیں, بعضی غذائیں اپنے کو جو بھی اندازہ ہے, جیسے بیگن ہے, اب وہ قرد کو بنانے والی ایسی کون کون سی ہے, وہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو بند کروا دیجیے, کم کروا دیجیے. جب وہ کم ہو جائے غذا آپ اس کو یہ کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ وہ بننا بھی کم ہو جائے گا. اب رہی دوا میں بات, اگر خونی ہے تو اس کے اندر اتریفل شائترا کام کرتا ہے, ماجون اشبا بھی نہیں کام کرتا. یہ میں اپنی چیزیں آپ کو بتا اتریفل شائترا کام کرے. اتریفل شائترا کے ساتھ میں لوگ شربت عناب کا استعمال کرتے ہیں. شربت عناب نہ کرتے ہوئے شربت نیلوفر کا اگر استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. اور نسخوں کے اندر ہم لوگ جو نسخہ استعمال کرتے ہیں, بہت کم دواؤں کی نسخے کے حساب سے, آپ بولیں گے سر یہ تو بڑا سلفر والا معاملہ ہے. اس میں 2 دوائیں ہیں, ایک تو رسوت اور گندا کاملا سا, دونوں ہم وزن ہیں. 125 کی کیپسول بھر لو, گولی بنا لو, یہ استعمال کرا سکتے ہیں. اب آپ کو اس کے افعال معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مناسبت سے ہم نے آملہ کو استعمال کیا, رسوت کو استعمال کیا, اس کے افعال کیا ہے, اس میں محلل کون ہے, مصفی کون ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہمدرد کمپنی کی خرس اصفر بھی آتی ہے, آپ چاہیں تو خرس اصفر بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم لوگ اس کے ساتھ میں صبح خالی پیٹ ایمٹی اسٹمک میں معجون دبیب الورد, یہ بالکل معجون دبیب الورد کا استعمال اس لیے زیادہ ہے کرتا ہوں میں کہ معجون دبیب الورد ہمارے یونانی کے اندر اس کا جو نسخہ مرتب کیا ہے ان لوگوں نے اس زمانے میں, اس پر اگر غور کرے تو
تو جسم انسانی کے اندر جو میٹابولزمس ہوتے ہیں، استحالہ ہوتا ہے، وہ تمام استحالے کو وہ کریکٹ کرتا ہے. پھر بعد میں یہ کہ ہر آرگن کا وہ محلل کے طور پہ زیادہ تر لوگ استعمال، لیکن زیادہ تر امراض جگر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اب سوریاسس ہے اور خون کی خرابی ہے، WH کا کیا کام ہے؟ اس لیے کام ہے کہ جو قیمت بنی، آپ نے جو لقمہ کھائے تھے، جو خون زیادہ بننے کی چیزیں آپ نے کھائے تھے، اور وہ خون غیر طبیعی جب ہوا تو خون بنا کا آپ کی غذا معدے میں گئی، معدے میں جانے کے بعد میں پک گئی، پکنے کے بعد میں مل گئی، ملنے کے بعد میں کیلوس بن گیا. وہ کیلوس پورا میسنٹرک کے ذریعے سے لیور بن گیا. لیور ایک کچن ہے، وہاں پہ وہ چیز پکی. اب پکتے وقت میں جو چیز زیادہ رہے گی وہی چیز بن کر آئے گی، اسی کا کلر زیادہ آئے گا. آپ نے اب خون بننے والی چیزیں زیادہ تھی، وہ چیز بن کے اب WH جائے گا اگر لیور میں تو لیور کو کریکٹ کرے گا، اس کے افعال کو صحیح کرے گا. اس لیے WH کا ہم لوگ جو ہے تو استعمال کرتے ہیں. اور ایک نسخہ آپ کو جو بتایا، ایک نسخہ یہ ہے، اور ایک نسخہ ہے کرنجوا اور فلفلسیا. کرنجوا 100 گرام، فلفلسیا 25 گرام. یہ بھی آپ 500 mg کی یا ایک گرام کی جو تو ٹیبلٹ یا کیپسول جو بھی بنانا ہے آپ دے سکتے ہیں. یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کا استعمال اور بہت سی امراض میں آپ کر سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چل رہا ہوں، یہ اسکن ڈیزیز کے ساتھ نہیں، یہ ہیئر اینٹی بایوٹک کی طرح سے کام کرتی ہے. اگر آپ استعمال میں اس کو لینا چاہیں گے، یہ کرنجا والی ٹیبلٹ اینٹی پیریٹک کے طور پر آپ لے سکتے ہیں. کہیں پر بھی پس فارمیشن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب ورم کی بات آگے آئے گی اسباب کے اندر. اگر ورم کی بات کریں گے تو ورم جو پیدا ہوں گے، ورم میں بھی اسی طریقے کی یہی چاروں خلط کے ہی خرابی کے نتیجے میں ورم پیدا ہوں گے. تو وہاں پر بھی اسی یہ دوا آپ جو ہے تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اور اتریفل شائترا یہ خونی کے اندر ہو گیا. صفراوی کے اندر بھی اتریفل شائترا کام کرے گا. لیکن یہاں پر میرا اپنا یہ شربت اناب کام کرتا ہے. زیادہ تر شربت اناب لوگ میں نے جو دیکھا ہوں، پتہ نہیں اپنا اپنا یہ ہے کہ خونی کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اس کی مناسبت سے دیکھا جائے تو صفراوی میں شربت نیلوفر استعمال ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر میں جو یہ کرتا ہوں اناب کا استعمال. اور پھر آپ اگر اس کے ساتھ میں اور دیکھیں WH کو تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، WH آپ کو برابر دینا ہے. اور اکثر جگر اس کے اندر ہم لوگ لگاتے ہیں. اکثر جگر میں وہی ہے ریونچینی، نوشادر، شورا خلمی، 3 اجزاء ہیں. ہم وزن ہے 3 گرام کی مقدار تک آپ صفوف میں دے سکتے، ٹیبلٹ دے سکتے. کیپسول میں مت بھرنا، وہ پانی پانی ہو جائے گا. صفوف دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اس کا استعمال صبح نہار پیٹ وہ دیجیے، رات میں تریفل شائترا دیجیے، اور دوپہر میں جو ہے تو اکثر جگر دیجیے. اب اس کے اندر مصفیات کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو خونی کے اندر اگر آپ چاہیں تو ابھی جیسے آپ کا جو یہ کاڑھا ہے آپ کو مالیگاؤں کا، کیونکہ میرے جو استاد تھے وہ الحمدللہ مالیگاؤں کے، وہ کاڑھا اور محمود جب سے استعمال کرتا ہوں میں. سردی کے دنوں میں ہمیشہ رہتا ہے میرے پاس. اور آپ کے اسکن ڈیزیز کے اندر بھی اس میں بھی 4 سے 5 دوائی ہے.
زیادہ نہیں ہے. اس کے اندر ہے شرائطہ, سر پھوکا, منڈی, گلے نیم, گلے سرخ, اتنا ہی نسخہ ہے. یہ جوشاندی کی شکل میں آپ جو ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو اس میں خوجی میں بھی کام کرے گا اور صفراوی میں بھی کام کرے گا. آپ اسٹیفن شائترا کو نہ دیتے ہوئے اگر یہ جوشاندہ استعمال کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ جوشاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب رہی بات بلغمی کی. بلغمی کے اندر معجون عشبہ میں لگانے کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں. معجون عشبہ کا استعمال ہوتا ہے بلغمی کے اندر. سوداوی اپنا خونی اور صفراوی بتا دیا. بلغمی کے اندر معجون عشبہ کام کرے گا. کبھی دور صبح برابر رہے گا لیکن معجون عشبہ اس کے اندر کام کرے گا. اور ساتھ میں اگر آپ اس میں آپ کو اگر دینا ہے تو ہم لوگ اور ایک نسخہ ہے, اس میں دو ہی چیز ہیں. میرے دوا میں ان کے زیادہ تر جو نسخے ہیں دو چار دواؤں کے ہی نسخے اس کے اندر زیادہ ہیں. یا کہیں پر تو وہ ہم لوگ زیادہ تر سنگل ڈرگس کے اندر ہی اس کو استعمال میں لیتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب ٹیبلٹ بناتے ہیں, پورے سنگل ڈرگس کی بھی ٹیبلٹ بنتی ہے. حیدرآباد میں مشنریز ہے, وہ لوگ ہم کو 1 گرام کی بھی, 500 کی بھی, 250 کی بھی, 125 گرام کی بھی ٹیبلٹ بنا کے دے دیتے ہیں. تو اس کے اندر 2 دواؤں میں ایک تو ہے زنجبیل اور دوسرا ہے رسو. اس میں بھی 2 ہی دوا ہے. یہ 2 دوا بھی وہاں پر دیکھیے وہی رسول گندک کے ساتھ میں, یہاں زنجبیل کے ساتھ میں ہے. یہاں زنجبیل کے ساتھ میں رسود رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رسود کی اپنی کیفیت کو کم کرنے کے حساب سے رکھا ہو. جیسے کرم جوا کے ساتھ کالی مرچی کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کرم جوا یبوست زیادی پیدا کرتا ہے, اس مناسبت سے اس کو, کیونکہ اس کے اپنے افعال ہیں جازیر رطوبات. ہائیڈروسل کی چائز آف ڈرگ ہے ہمارے حساب سے. اگر کرم جوا کا آپ استعمال کریں گے تو ہائیڈروسل کے اندر چائز آف ڈرگ آتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرائیں. تو یہاں 2 چیزیں آپ جو ہے تو استعمال میں لے سکتے ہیں اور دبی دور لینا. اب رہی سودے کی بات. تو سودے کے اندر معجون نجا. اب معجون نجا کا استعمال اگر خالی دیکھیں گے اسکن ڈیزیز کے اندر ہے کیا, ایسا نہیں ہے. معجون نجا امراض نفسانیہ. اب آپ یہ جو کووڈ کے وقت میں جو حالات چلے نا, الحمدللہ میرا کلینک تو ہمیشہ پورا 2 ٹائم کھلا تھا. تو جو حساب سے جو کیفیتیں چل رہی تھی لوگوں کی, میرے پاس تو ٹیبلٹ معجون نہیں جا گئی, وہی چلا ہے. معجون نجا پین کلر بھی ہے. معجون نجا امراض سوداوی کے اندر زیادہ. تو امراض نفسانی جتنے آتے ہیں وہ امراض سوداوی کی وجہ سے. اب میرا اپنا تجربہ اگر آپ بتاؤں گا تو آپ, کیونکہ ہمارے پاس وہاں درگاہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوداس رحمۃ اللہ علیہ کی, وہاں ایک سے کیفیت کے لوگ آتے ہیں سر. وہ ہم دیکھ کے تو بس کو لے سکتے ہیں. جو اندر تک پہنچ گیا وہ الحمدللہ پہنچ ہی گیا, لیکن باہر گھومتے ہیں. تو ایسی تو ایک فقیر نہیں ہے, ایسی بس مسجد کے پاس بیٹھی رہتی ہے. آیا موڑ میں تو خاموشی خاموش, میں تو گالی ہے, اور ایسی گالی کہ جس کی انتہا نہیں.
बस गाली दे के बैठेगी, खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, गाली है। वो भी बता रहा हूँ, माफी, वो भी टाइमिंग है। ये जो अपना है ना 14-13 तारीख अब्बास पूर्णम, वही मार्किंग है बिल्कुल। तो उसको वो जारी थी, एक भाई साहब ने लाके मार दिए, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, मगर उसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया। तो आज भी है, एक ही जगह बैठ जाती है, खरस खरस के चलती है। मेरे को बुलाई, मैं इधर आओ, मैं जाके रहता हूँ इतना कुछ बारल। मेरे को बोली कि सर बोले ऐसा ऐसा है, साहब बोले मेरे को ऐसा मार दिया वो ला के, चलने नहीं आता ऐसा। अल्लाह जान दो जी, तुम्हारे पास आया तो मतलब तुम गाना देते, वो देते, ऐसा चुप धुआं ला के दी। अब यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने खिलाया भी है वहाँ पे लोग। आप गुलबर्गा आए तो मैं बिल्कुल मिला सकता हूँ, उससे खुद से मिला सकता हूँ। उसकी वो जो कैफियत थी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैरों के इलाज के हिसाब में तो उसको मैं ये नहीं कर सका, उसको बोले भी, मगर वो बोली मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, हॉस्पिटल लेके नहीं जाना मेरे। अब उसका ना कोई किसी का पता भी नहीं है वहाँ भरल वो। तो ये मैंने मेरे अपने इससे जाती उसका तो तजुर्बा किया फर्स्ट टाइम। अपने बाद में तो अंदाजा ही था कि ये तो उसमें काम करती, लेकिन ये मेरे अपने तजुर्बे में ही सर होगा। तो माजून निजा के अंदर इस उसका नुस्खे के अंदर सोचे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, मगर हम क्या सोचते हैं माजून निजा है, चलो ये ऐसा ही है। लेकिन उसका इस्तेमाल आप सोरेसिस कहने, अगर आपने जब डायग्नोसिस किया है कि ये उसकी चीज़ है, तो आप उसके मुनासिबत से आप जो है तो उसका इस्तेमाल माजून उशबा निजा का करते। इसके अंदर माजून उशबा भी काम करेगा। आप क्या कीजिए, सुबह नियात पे दबीजोर दे दीजिए, माजून निजा दे दीजिए, और आपका जो है तो माजून उशबा निजा दे दीजिए। ये अपने तौर पर ये चारों खिलतों की खराबी के नतीजे में जिंदगी अमराज के अंदर जो तो इस तरीके से इस्तेमाल। अब रही लगाने की बात, तो लगाने के लिए हम लोग ज़्यादातर तो मैं पहले बनाता था, लेकिन एक हैदराबाद शायद आपके पास भी आता होगा, तदहीन मरहम बोलकर आता है, तदहीन मरहम आता है। हम लोग ज़्यादातर तदहीन मरहम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक है रोगन है, गोगर्द बोल के आता है। गोगर्द बोलते हैं फारसी में, किबरित अरबी में गंधक को कहा जाता है। उससे बनाते हैं 1 किलो एरंडी का तेल, 5 ग्राम गंधक, पकाइए, एरंडी की लकड़ी से घुमाइए, गाढ़ा हो जाएगा, आप उसको लगा दीजिए। आपके बफ हो जाते, बफ में लगा के देखिए आप। और बनाने का एहतियात रखना है, घर में महल्ला अगर छोटा है आसपास में तो फिर बोल जाएगी। तो ये इस तरीके से ये मरहम जो है तो हम अपने तौर पर इस्तेमाल करें। मैं बहुत माज़रत के साथ माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा आपका वक्त लेकर जी। सर स्किन डिसीज के बारे में आप बताया नहीं तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन वो जो डेट्स का भी है, चाहे कि जो डेट्स के हैं 1 to 15, 16 to 30, सर वो उसके लिए बड़ी बड़ी फैसला होती है हो जाए वो सर खिल की जो जैसे आप हजामा के चक्कर में हैं जी, उसी तरीके से उस वक्त के अंदर उस खिल के अंदर जोश आता है जी सर। तो 1 to 15 में ट्रीटमेंट पार्ट भी अलग हो जाता है। अब मैं वक्त की नज़ाकत देखते हुए आपको नहीं बता पाया जी सर, ट्रीटमेंट पार्ट में फ़र्क आ जाएगा। ये 15 दिन ट्रीटमेंट अलग चलेगा, वो 15 दिन ट्रीटमेंट अलग चलेगा, वो है ऐसा। जब कुछ रहेगा नहीं तो आप लगाएंगे क्या, लेकिन फिर वापस आ जाता है 1 तारीख को, वो चीज़ होती है। थैंक यू सर। ठीक है, मैं माजरत के साथ अपनी जगह